अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर पाकिस्तान के प्रोग्राम खबर कहानी के साथ मैं हूं खालिद भट्टी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जाहिद अब्बास सैयद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, शायर हैं और कई अखबारात में जो है वो एडिटर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे, आज 9 नवंबर है। इल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, उर्दू के गालब के बाद उनको सबसे बड़ा शायर माना जाता है। कुछ लोग उनको गालब के बराबर का शायर करार देते हैं। तो ये भी जाहिद अब्बास सैयद साहब से पूछेंगे, जो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत शायर हैं। उनसे पूछेंगे कि इल्लामा इकबाल को वो कौमी शायर होना, एक ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, लेकिन उनका जो अदबी कद काठ है शायर की हैसियत से, वो कहाँ स्टैंड करता है, इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, कल सदर आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, उनको जो है अनवारुल हक काकड़ साहब को ख़त लिखा है और उसमें जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जो तशवीश है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से, उसके ऊपर बात की है और उनको उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर मुनासिब कार्रवाई जो है वो करें। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा, कल गवर्नर हाउस में तशरीफ़ ले गए मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा और लीडर्स भी उनके साथ थे। और कहा यह गया कि वो फातिहा पढ़ने गए हैं, लेकिन वो 4-5 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके पीछे असल ख़बर और कहानी क्या है। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? अच्छा सर, आज 9 नवंबर है जी, और बड़े तवील अरसे के बाद हुकूमत ने सरकारी छुट्टी की है, लोग आज छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन ये 9 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, बाकी लोगों के रवायती बयानात तो आते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर इल्लामा इकबाल की जो शायरी है, और ख़ास तौर पे जो शायरी का अगर मेन असास निकाली जाए, जो कि इंसान की अज़मत, इंसान के वक़ार, हुर्रियत फ़िक्र और इंसानी आज़ादी जो है, और उसके गिर्द जो है वो पूरी इंसानियत को जो एक असूल व ज़वाबत और एक रास्ता दिखाया है और आला इंसानी इक़दार और तहज़ीब और सकाफ़त, इस हवाले से काम नहीं हुआ। उनके अफ़कार को मशले राह नहीं बनाया गया। जी जी, मशले राह बनाने की ज़रूरत थी, है, अभी भी है। और अल्लामा इकबाल कोई एक अहद का शायर नहीं है, आने वाले हर अहद का शायर है। उनको वफ़ाक़ी शायर भी कहा जाता है। गालिब का और उनका मुआजना आप कर रहे थे, माशाल्लाह गालिब भी बहुत बड़े शायर। जी जी, गालिब का की जो फ़िक्र है वो ज़ाहिर है एक अपने, वो भी हर दौर में ज़िंदा रहने वाला शायर जी है। जी, उन्हें भी मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा। लेकिन गालिब के हट के अल्लामा इकबाल का जो है ना मजाज, वो आज के जो मौजूदा दौर है, जी जी, इसके जो मसाइल हैं, जो मगरब की सोच है, जी जी, उस पर उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे आज भी उस पर उससे इस्तिफादा किया जा सकता है, उससे रहनुमाई मिल सकती है। आप अगर उसका जो शौरी फ़िक्र की जो गहराई है, उससे अगर आप इक़्तिबास करें या उससे रहनुमाई हासिल करें, तो आप इंसानियत को जी मेराज तक पहुंच सकते हैं। सही। हम एक इंसानी इक़दार के, अगर इल्लामा इकबाल की फ़िक्र को, मैं ये जो सूरत हाल है फ़लस्तीन की, ये अमेरिका का जो रिवाज है और सोचने का जो अंदाज़ है, जी जी, जो एक फाशिस्ट सोच है, जो एक या तकब्बुर है, जो एक रौनत है, हाँ, और ये सारी, मैं आज आपको अल्लामा इकबाल का एक कथा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने आज के कश्मीर के और ये जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें सारे मसाइल का हल मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आपने एक गज़ल कही थी, वो बात की बात है, पहले तो इल्लामा इकबाल की ज़मीन पे, जिस पे सैफुद्दीन सैफ साहब ने भी कहा था कि आपने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जो है वो गिरा लगाई है इल्लामा इकबाल की ज़मीन पे। तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्राम में वो भी पेश करें। पहले इल्लामा इकबाल तामील करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं इल्लामा इकबाल के उस कते से उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा, जो इस वक्त ज़माने की जो ज़रूरियात हैं फ़िक्र की, उस हवाले से उन्होंने जो कहा है, इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। आज भी इंसान को बेदार कर रहा है। पैगाम जो है अल्लामा इकबाल का, जो फ़िक्र का अंदाज़ है, वो
آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل صحیح. تو علامہ اقبال کا قطع ہے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی. یہ امریکہ اور یہ جی جی جو آمریت پسندانہ یا جس قسم کی یہ سوچ ہے, سامراجی جو سوچ سامراجی سوچ ہے, سامراجی سوچ ہے. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. سلیقہ. واہ واہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار, واہ. انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. واہ واہ, بہت خوبصورت. تو یہ طریقہ اور سلیقہ ہمیں علامہ اقبال نے سکھایا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم ان کے کلام کو سمجھیں اور اس کی روح کے مطابق ہم اس کو ڈھالیں, اپنے اس پیغام سے فیض حاصل کریں, تو یہ مسائل جو ہیں آج کے یہ حل ہو سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا دوسری آپ نے جو فرمائش کی ہے جناب, وہ میری جوانی کا واقعہ تھا. جی جی. جب یہاں اس شہر لاہور میں اب تازہ تازہ وارد ہوئے تھے. شاعروں کے اس شہر میں جی جی. میں ادیبوں اور شاعروں کے اس فیض احمد فیض بھی اس وقت جی جی. تقریباً حیات تھے. جی جی. ان کا کلام اور یہ سارے, اور یہ میری جو غزل آپ علامہ اقبال کی زمین میں جو میں نے کہی ہے, یہ فنون میں چھپی تھی. احمد ندیم قاسمی صاحب نے پسند کی. اچھا, بہت تو اس 85 میں یہ میری پھر 1985 بعد میں چھپی ہے, 85 میں اچھا. چھپی تھی, نوائے وقت میں بھی چھپی. اب آپ تو سامعین وہ ہمارے ناظرین واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جوان تھا, تو وہ تو اب بھی ہیں نہیں ماشاءاللہ اس وقت, اب بھی ہیں. تو یہ ایک پرکھنے کا ایک انداز تھا. جی جی. تو ایک طرحی غزل کہیں, جی جی. وہ فوراً احمد عقیل روبی صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, انہوں نے یہ مصرع دیا علامہ اقبال کا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اس پر آپ غزل کہیں. اچھا. کئیوں نے کہی تھی, لیکن مجھے زیادہ پذیرائی اس لیے ملی کہ میں نے سامنے کہی تھی. فی البدیہہ کہہ لیں کہ 2 گھنٹے میں جب مشاعرہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں وہ بدل دیا ہے مصرع ہم نے, ترا مصرع یہ ہے. یا شاید کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں شاعروں کے نئے شاعروں کے حوالے سے کہ شاید یہ اپنی کوئی اس نے کہیں سے کچھ چرا لیا ہو یا کسی کی لکھوا نہ لیا ہو. یہ بڑے یہ بھی ہے اعتبار جیسے ساجد جیسے شاعر اور ساغر صدیقی کی روح سے معذرت کے ساتھ تو رواج ڈال دیا گیا تھا. جی جی. اقبال ساجد, جی جی, جو ان کا ایک مشہور شعر بھی تھا کہ یہ تیرے اشعار تیری مانوی اولاد ہے, صحیح, اپنے بچے بیچنا اقبال ساجد چھوڑ دے. صحیح. تو اس حوالے سے کئی میرے شاید دوستوں کو شکوک و شبہات تھے, اور اس میں سیف الدین سیف صاحب نے اسے بہت پسند کیا تھا, اور انہوں نے کہا علامہ اقبال جتنی پائے کی یہ شاعری آپ نے ماشاءاللہ کی ہے. تو میرے لیے یہ اعزاز ہے, آج میں وہی غزل آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ علامہ اقبال صاحب کو ایک طرف ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں, ان کی زمین میں کہی ہے مقدر میں میرے گردش ایام ابھی, ہے مقدر میں میرے گردش ایام ابھی, ہر سحر کے ہے تعاقب میں وہی شام ابھی. واہ واہ. ہے مقدر میں میرے گردش ایام ابھی, ہر سحر کے ہے تعاقب میں وہی شام ابھی. ذہن, یہ گرا لگائی ہے میں نے, ذہن انسان سے نکلے نہیں اوہام ابھی. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. ذہن انسان سے نکلے نہیں اوہام ابھی, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ. میں نے مانا تیری قربت ہے بڑی چیز مگر میں نے مانا تیری قربت ہے بڑی چیز مگر, دہر میں اور ضروری ہے مجھے کام ابھی. واہ واہ, بہت اچھا. اور ایک زمانے نے گواہی میری دی ہے لیکن, ایک زمانے نے گواہی میری دی ہے لیکن اس کی نظروں میں ہوں میں مورد الزام ابھی. بہت اچھا. ایک زمانے نے گواہی میری دی ہے لیکن اس کی نظروں میں ہوں میں مورد الزام ابھی. اور وہ عدالت کا کٹہرا ہو کے مقتل کی زمین. واہ واہ, وہ عدالت کا کٹہرا ہو کے وہ عدالت کا کٹہرا ہو کے مقتل کی زمین, دیکھنا ہے مجھے ہر ظلم کا انجام ابھی. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. اور عشق کی راہ میں رسوائی کا ڈر ہے کیسا, واہ واہ,
عشق کی راہ میں رسوائی کا ڈر ہے کیسا، اور بھی ہونا ہے زاہد مجھے بدنام ابھی. اور مقطع دوسرا ہے جی ارشاد. زاہد عباس یہاں سچ کا ذرا ساتھ تو دے، واہ واہ. زاہد عباس یہاں سچ کا ذرا ساتھ تو دے، پھر اسی شہر میں مچ جائے گا کوہرام ابھی. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. آج کے حالات کی بڑی خوبصورت عکاسی ہے زاہد صاحب. یہ میرا ایک پرانا خیال تھا. نہیں بہت خوبصورت آپ کی غزل ہے یہ. اور شان میں نے اس غزل سے آپ کی جو شاعرانہ قد کاٹ ہے اس یہ کا اندازہ اٹھان ہوتا ہے. تھی، تو اس سے حوالے سے اب تو عرصہ گزر تو گیا. زاہد صاحب اب شاعری سے ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلیں. اور جو صدر جو ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ہاں جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت جی جی صدر وزیر اعظم، انہوں نے اپنے ساتھ وزیر اعظم کو بھی نتھی کیا ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کو مساوی یکساں جو میدان ہے انتخابی میدان، اس میں یکساں سہولیات. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، جسارت کر سکتا ہوں؟ جی جی. یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب 2018 میں الیکشن ہو رہے تھے تو ان کے اچھا تحریک انصاف کو یہی کچھ مل رہا تھا ہماری طاقتور حلقوں کی طرف سے جو اس وقت نون لیگ کے بارے میں تاثر ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے اس وقت کیوں نہیں خط لکھا اس وقت کے وزیر اعظم کو، نگران کو، کہ جناب آپ ہمیں انڈیو فیور کیوں دے رہے ہیں، آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ یہ دیکھیں، یہ اب آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو جن کا مطلب ماضی میں یا اس طرح کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ جیسے یہ چینلوں پر چل رہا ہے جی جی کہ وہ آوازیں لگا رہے ہیں، میں تو اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور پھر اس کو وزیر داخلہ بنا دیا. جی جی جی. میں تو آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بجائے میں خودکشی کر لوں گا. جی جی. اور پھر سب سے کڑی شرائط پہ قرض لیا، معاہدہ کیا. اور اس قسم کے بیانات ہوتے ہیں. سیاست میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور جو پوزیشن ہے عارف علوی صاحب کی، صدر صاحب کی، وہ ہے غیر جانبدارانہ. اس کا ایک لیکن وہ تو ہمیشہ تحریک انصاف کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. اب جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے یا وہ اکارڈنگ ٹو بک چل رہے ہیں. جی جی. دیکھیں اس ماحول میں ماضی میں نہیں جا رہا. جی جی. میں حال کی بات کر رہا ہوں کہ حال میں وہ اپنے اس سے باہر نہیں آئے دائرے سے. جب باہر آئیں گے یا انہیں آؤٹ آف دی وے کوئی فیور دیں گے تو ہم بولیں گے، تو بتائیں گے، نشاندہی کریں گے کہ اب انہوں نے یہ کی ہے. دیکھیں انہوں نے نتھی کیا ہے اکارڈنگ ٹو بک. وہ نہیں انہوں کو خط لکھا ہے خط کے ساتھ عمر ایوب صاحب نے، ان کا خط جو تحریک انصاف کے ان کا خط ساتھ لف کیا ہے، نتھی کیا ہے. انہوں نے بتایا یہ ان کے تحفظات ہے، ریزرویشنز ہیں، اور آرٹیکل آئین کا یہ کہتا ہے. اس کے مطابق انہیں یہ سہولیات دینا. اچھا اگر کوئی اور سیاسی جماعت میری، آپ کی اور تمام پاکستان کے قومی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ تمام شہری برابر. نہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ سے، تو لیکن اگر جب آئین سے متصادم کوئی بات نہیں کر رہے تو پھر آپ کیوں اسے فیور کا نام دیتے ہیں؟ اگر صدر عارف علوی صاحب کو جی کوئی اور سیاسی جماعت بھی یہ شکایت بھجوائے تو کیا وہ اسی قسم کا خط لکھیں یہ گے؟ جب بھجوائے گا تو وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بات کریں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی. میں تب تک میں خاموش رہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. آپ کی کوئی جماعت ہے ایسی جو آپ نے رجسٹرڈ کروائی تو اسے سہولیات نہیں مل رہی، آپ خط لکھیں اور انہیں چیک کریں. پیپلز پارٹی شکایات کر رہی ہے تو علوی صاحب کو چاہیے ان کے بارے میں بھی کچھ لکھ دیں خط. تو انہوں نے خط لکھا ہے؟ نہیں وہ تو اعتماد نہیں کرتے. نہیں کوئی خط لکھے آپ کا لیڈر، انہیں نہیں خط وہ لکھے تو کہہ رہے ہیں کہ تو عارف علوی صاحب کی پھر ذمہ داری ہے، جیسے انہوں نے آئین کے آرٹیکل 41 کا حوالہ دیا ہے کہ یہ میری، آپ کی، اداروں کی، قومی اداروں کی، تمام کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ریاست کی یہ آئین انہیں تحفظ دیتا ہے جی جی کہ ان کا یہ آزادی، ان کی اظہار. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی نے اپنا حقوق کا تحفظ آئینی حق استعمال کر کے جو شکایت تھی وہ وزیر اعظم تک پہنچا دیا. باقاعدہ اس کو وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کیونکہ اب یہ اس میں کوئی غلط نہیں کیا انہوں نے. بالکل انہوں نے اپنے اس پاکستان کے آئین کے تحت اقدام کیا. ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ اس میں اور سب پارٹیوں کو برابر کے موقع اور مل بھی رہے ہیں، ملیں گے بھی. صحیح. یہ ابھی آپ پہلے ہی اس پہ قبل از وقت لاہور ہائی کورٹ نے کل شور ڈالنے تحریک انصاف کو شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے. جی اب دیکھنا ہوگا کہ 19 نومبر کو ان کی کارنر میٹنگ ہو پائے گی. پہلے والا شرنا ہو کہ پہلے بھی ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی لیکن یہ میں بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہوں بارہا. تو میری التجا بھی ہے کہ سب آخری اگر جرم کو علیحدہ کر دیں، سیاست کو علیحدہ کر دیں. جی ٹھیک. جو مجرم ہیں انہیں پکڑ لیں. جی زاہد صاحب یہ بتائیں
کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے فاتحہ خوانی کے لیے 5 گھنٹے طویل یا 4 گھنٹے طویل ایک دورہ کیا ہے گورنر ہاؤس کا. گورنر ہاؤس ان کا گھر ہے, ان کا بندہ وہاں موجود ہے, حالانکہ وہ بھی غیر جانبدار اور خبریں جو باہر آئی ہیں عہدے کا تقاضا ہے. وہاں شہباز شریف بھی ہیں, مریم نواز سارے بھی, تھے سب تھے. انہوں نے مشورہ کیا ہے, آگے چلنے کا پلان بنایا ہے. نہیں آگے نہیں, انہوں نے کل بہاولپور ڈویژن کے جو امیدوار, جنوبی پنجاب کے امیدواروں کا, بہاولپور ڈویژن صرف اسپیسیفک, ہاں جی, بہاولپور ڈویژن میں نے جنوبی پنجاب کی بات سنی ہے. نہیں انہوں نے رپورٹر نے کہا ہے, صدا بلند کی ہے کہ جنوبی پنجاب کا پورا انہوں نے پہلے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے نا بہاولپور ضلع, جی رحیم خان ضلع, جی, بہاول نگر ضلع, ٹھیک ہے, یہ 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں, یہ بہاولپور کو چھوٹا تو نہیں ہے, بہاولپور ڈویژن جو ہے وہ پورے جنوبی پنجاب ہے, آدھا اس کو کہہ لیں. نہیں اسے پورا. اچھا, ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی ہے, بہاولپور صوبہ بننا چاہیے تھا. جی یہ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا. جی جی, دیکھیں ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, قائد اعظم کے اس وعدے کو ہم نے اس سے انحراف کیا ہے. جی جی, وہ کلات کے حوالے سے اور جو بھی جماعت آتی ہے وہ یہ وعدہ کر کے الیکشن جیتتی ہے اور پھر اس کے بعد بھول جاتی ہے. ویسے مسلم لیگ نون کا تو یہ موقف ہے شروع سے کہ 2 صوبے بننے چاہیے. اگر پنجاب تقسیم ہو تو پھر ایک بہاولپور صوبہ بنے اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ. جنوبی پنجاب. تو اچھا, لیکن صوبہ بحالی کی جو تحریک ہے جس میں یہ محمد علی دورانی وغیرہ شامل یہ سارے ہیں, اس حوالے سے بھی میرا اس یہاں سٹانس یہی ہے کہ ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے. جہاں یہ جو صوبہ ہے یہ ہمارے بڑے لیڈر نے کیا ہے, اس سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا صوبہ بحال کیا جائے گا, اور انہوں نے آپ کو پتہ احسان کیا. اچھا مجھے یہ تنخواہیں دی تھی کہ ایک تو ریاست, جی جی اس وقت جو کچھ کیا آپ کو, جی بالکل ذرا ناظرین وہ ریکارڈ پہ ہے, وہ ریکارڈ کیا کیا تھا. تنخواہیں دی انہوں نے قائد اعظم کو, اور شمولیت کی, پاکستان بنانے میں کلیدی کردار نبھایا. ان کا بہت اہم کردار تھا, بہت اعتراف پازیٹیو کرنا چاہیے. ناظرین اس حوالے سے ہماری بھی ہمدردیاں اس علاقے کے. جی بالکل. وہ اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اب الیکشن کا دور ہو رہا ہے, سہولیات تک کیا یہ ضروری, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ تعزیت کے لیے جاتے, دعائے خیر کرتے اور فاتحہ پڑھتے, واپس آتے, گورنر صاحب ان کو مل لیتے جا کے, وہ مسلم لیگ ہاؤس میں یا وہاں پہ. اور بعد ازاں یہ ہوتی ہے کہ روایات ہیں, ہمارے جنازے اور شادیاں جو ہوتی ہیں, شادی تقاریب جو ہوتی ہیں, ان میں بھی یہ سیاسی جلسے بن جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ آپ نے دیکھا ہے, اور وہیں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو گورنر ہاؤس کو سیاسی آماجگاہ نہیں بنانا چاہیے. وہ نہیں بنانا, اس کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, اور وہاں گورنر ہاؤس کا جو سیاسی استعمال ہے وہ نہیں ہونا بنیادی طور پر یہ, لیکن یہ کئی دفعہ ہوا ہے. کل تو گورنر غلام مصطفیٰ خان نے کوئی چھوٹے کام کیے آپ کی پارٹی کے, اگر میں لاؤں وہ تو غیر نصابی سرگرمیاں. یہ جب وہاں سے بھٹو صاحب کے سامنے جب یہ جنرل گل حسن صاحب کو لے کے آئے ہیں اور بڑا وہ کہتے رہے ہیں. اچھا, میرے بھی دوستوں میں ہی شمار ہوتے تھے رانا شمیم کے ساتھ, لندن میں رہے, تو رانا شمیم صاحب کہتے تھے یہاں بڑی یہ ٹی وی پر کرتے ہیں بڑا کہ میں نے 140 میل کی رفتار سے اس جنرل صاحب کو لے کے جب میں جا رہا تھا, تو فوج کا کانوے نظر آیا تو میں گھبرا گیا اور میں نے سپیڈ پکڑی اور بڑی گاڑی, وہ بھٹو صاحب کے ڈرائیور تھے بنیادی طور پر, لیکن لندن میں انہیں لائسنس نہیں ملا. کک اچھے تھے, لندن میں رہے ہیں, انہیں بارہا انہوں نے ٹرائی کی. صاحب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اتنی جلدی پروگرام کا, ابھی تو ہم نے بڑے واقعات سنانے تھے, تو یہ پھر کل کسی پروگرام میں سنائیں گے. چلو, تو آج ناظرین ہم نے کوشش کی تھی, ہمارے پاس کیونکہ ہم نے آج علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے بھی گفتگو کی, ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ صدر علوی صاحب کا جو خط تھا اس کے اوپر بھی بات کی. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے تھوڑا تفصیل کے ساتھ جو کل میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی باقی قیادت گئی گورنر ہاؤس, اور گورنر جو ہیں وہ ظاہر ان کا تعلق بہاولپور سے ہے, وہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں. تو وہاں پہ کل کافی تفصیل کے ساتھ جو بہاولپور ڈویژن ہے وہاں مسلم لیگی امیدواروں کو ناموں کے اوپر بات کی گئی, اور یہ بھی خبر بھی سامنے آئی کل کہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو آفر کی کہ ان کی جو آبائی سیٹ ہے گورنر بلیغ الرحمان کی, وہاں سے وہ الیکشن لڑیں تو ان کو خوشی ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ وہاں سے الیکشن لڑتی ہیں یا نہیں. اور یہ بات بھی کی گئی کہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل, ان کی جو سیٹ ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے, وہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دینا, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے. تو یہ اس کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اور اب کیونکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہے
تو سیاسی جماعتوں کو جو سرکاری ذرائع ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں، سرکاری جو خزانہ ہے، اس کو تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ یہ تاثر پھر اس سے تقویت پکڑتا ہے کہ ایک خاص جماعت کو جو ہے وہ فائدہ دیا جا رہا ہے اور باقی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔